अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो बुक 2 का पहला लेसन है द डाइंग सन। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपके पास मेन पॉइंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं। इसमें इन मौज़ूआत के ऊपर जो राइटर सर जेम्स जेन्स हैं उन्होंने बात की है। सबसे पहले वो बताते हैं द नंबर ऑफ़ स्टार्स एंड देयर साइज़। सेकंड नंबर पे उन्होंने जो बात की है वो है द बिग बैंग थ्योरी। और थर्ड नंबर पे जो उन्होंने बात की वो बताते हैं हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की इब्तदा कैसे हुई। और चौथा जो पॉइंट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है वो है वाई डिड वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कि यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें खौफज़दा कर देता है। और पांचवी बात उन्होंने की सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस। और छठी और आखिरी बात में वो हमें नैरो बेल्ट्स के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम बारी बारी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नंबर ऑफ़ स्टार्स एंड देयर साइज़। तो सिर्फ चंद एक सितारे ही ऐसे होंगे जो ज़मीन से थोड़े बड़े हैं, लेकिन अक्सर सितारे ज़मीन से इस कदर बड़े हैं कि अगर इनमें लाखों और हज़ारों ज़मीनें भी रखी जाएं तो फिर भी जगह खाली बच जाती है। और कहीं कहीं बाज़ जगहों पर खला के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा सितारा में नज़र आता है जिसके अंदर लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। और कायनात में सितारों की कुल तादाद भी अनकाउंटेबल है। इसकी मिसाल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम साहिल समंदर की रेत को इकट्ठा करें और फिर उन रेत के ज़र्रात की गिनती करें तो रेत के ज़र्रात की तादाद कम होगी, लेकिन सितारों की तादाद उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारी पहुंच में नहीं कि हम सितारों को गिन सकें। और फिर अगर इस सारी चीज़ को सामने रख कर हम खला के हुजम का मुताला करने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि हमारी ज़मीन इसके मुकाबले में बहुत छोटी है। ये लाखों और करोड़ों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं। कुछ सितारे अकेले सफ़र करते हैं, कुछ सितारे ग्रोह बनाकर सफ़र करते हैं, और कुछ सितारे जो हैं वो झुरमट की शक्ल में नज़र आते हैं जिनको हम गैलेक्सीज़ कहते हैं। और इन गैलेक्सीज़ के अंदर अरबों सितारे मौजूद हो सकते हैं। खला इतनी वसी है कि ये सितारे एक दूसरे के करीब कभी नहीं आते। इसकी मिसाल को समझने के लिए हम एक बहरी जहाज़ और एक समुंदर का मॉडल फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसे अगर सितारा जो है वो एक बहरी जहाज़ हो और खला जो है वो एक समुंदर हो, तो दो जहाज़ों के दरमियान फ़ासला तकरीबन 10 लाख मील से भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही शाज़ो नादिर एक वाक़या होगा कि एक सितारा सफ़र करते करते दूसरे सितारे के करीब आ जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसको नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी का। अगर बिग बैंग थ्योरी को देखा जाए तो हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि कोई 2 अरब साल पहले एक ऐसा शाज़ो नादिर वाक़या पेश आया। ये वाक़या बहुत ही रेयर था कि एक सितारा खला में अंधाधुंध गर्दिश करते हुए इत्तफ़ाक़ से एक दूसरे सितारे के करीब आ गया जिसका नाम सूरज था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चाँद ज़मीन पर मद्दोजज़र पैदा करते हैं, और दूसरे सितारे ने भी चूँकि सूरज के ऊपर अपनी कशिश शकल लगाई जिसकी वजह से सूरज की सतह पर लहरें पैदा होना शुरू हुईं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखें तो उसमें यही बात की गई है कि कायनात में मौजूद 2 अजसाम एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एक सितारा जो सूरज से 100 गुना बड़ा था वो सूरज के करीब आया तो उसकी फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर ये था कि सूरज की सतह के ऊपर लहरें पैदा होना शुरू हुईं। मगर ये इन छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ होंगी जो हमारे दरियाओं या समंदरों में पैदा होती हैं, क्योंकि चाँद ज़मीन से छोटा है, लेकिन जो सितारा सूरज के करीब आया वो बहुत बड़ा था। लिहाजा मद्दोजज़र की एक बहुत बड़ी लहर ज़रूर सूरज के ऊपर से गुज़री होगी, और आखिर ऐसे हुआ होगा कि उसने सूरज के मादे को बाहर की तरफ खींचकर एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल दे दी होगी जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो ही खलल अंदाज़ी करने का ये सबब, यानी सितारा सूरज से करीब तर होता चला गया, ये जो वेव्स पैदा हुई थी, जो टाइड्स पैदा हुई थी, वो बड़ी से बड़ी होती चली गईं
اور ایک بلند پہاڑ کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس سے پہلے کہ یہ دوسرا ستارہ سورج سے دور جاتا، اس کی مد و جزر کا کھنچاؤ اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء جو تھے وہ خلا میں بکھر گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس وقت سے لے کر آج تک سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور انہی چھوٹے چھوٹے اجسام اور ٹکڑوں کو ہم پلینٹس یعنی سیارے کہتے ہیں، اور ہماری زمین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ سیارے سورج کی کشش ثقل کے زیر اثر سورج کے گرد مسلسل گردش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف جس کو مصنف نے یہاں پر بیان کیا، اور وہ ہے ہاؤ ڈڈ لائف اسٹارٹ کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس کو دیکھا جائے تو ہم اگر ستاروں کو اور سورج کو دیکھیں تو سورج انتہائی گرم ہے، اور سورج کی بیرونی سطح پر جو درجہ حرارت ہے وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ اب سورج اور دوسرے ستارے جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں وہ بہت گرم ہیں، اتنے شدید گرم کہ ان پر زندگی کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ سورج کے ٹکڑے جب انہیں شروع میں باہر کی طرف اچھال دیا گیا تھا بلا شبہ بہت گرم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ سورج سے الگ ہو چکے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھنڈے سے ٹھنڈے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب بھی ان میں تھوڑی سی گرمی باقی ہے۔ ان کی تقریباً ساری کی ساری حرارت اشعاعی حرارت یعنی ریڈیشن کے ذریعے سے آ رہی ہے جو سورج ان پر نیچے ڈالتا ہے۔ وقت گزرنے پر ایسے ہوا کہ ان ستاروں میں کچھ ستارے جو تھے وہ اس طرح کے درجہ حرارت کو اپنا گئے کہ انہوں نے وہاں پر زندگی کو ایک جنم دیا۔ اب زندگی کی ابتدا شروع میں صرف ایک مائکرو آرگنزم جیسی تھی۔ اب یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو زندگی کی ابتدا ایک چھوٹے سے یونٹ، ایک چھوٹے سے سیل سے ہوئی، جس کے اندر صرف اتنی ہی قوت تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے جیسا ایک سیل پیدا کر دیا جو اس سیل سے زیادہ پیچیدہ تھا۔ اب اس خلیے نے اپنے سے ایک جدید خلیے کو تخلیق کیا، اور وہ جدید خلیہ مرنے سے پہلے اپنے سے جدید خلیے کو تخلیق کرتا چلا گیا۔ اس طرح سے یہ عمل چلتا رہا، اور زندگی جو تھی جس کی ابتدا ایک خلیے سے ہوئی تھی وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس معمولی سی ابتدا کے ساتھ زندگی کا سلسلہ چل نکلا جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا، اور آخر میں ایسی مخلوقات پیدا ہوئیں جن کی زندگیاں زیادہ تر احساسات، جذبات اور ان کے ذوق جمالیات اور مذہب کے گرد گھومنے لگیں، یعنی اس زندگی کی موجودہ شکل انسان ہیں جو سب سے کمپلیکس فارم سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، مگر سب سے زیادہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ نسل انسانی ایسے ہی کسی طریقے سے مارز وجود میں آئی تھی۔ اگلی بات جو مصنف نے اس سبق کے اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا جو تصور ہے وہ ہمیں خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مصنف نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں۔ ہم اپنے اس چھوٹے سے ریت کے ذرے یعنی زمین پر کھڑے ہو کر قدرت اور کائنات کا مقصد دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خلا اور وقت میں ہمارے گھر یعنی زمین کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اب ہمارا پہلا احساس سوائے خوف کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہم اس کائنات کو خوفزدہ کرنے والا پاتے ہیں کیونکہ اس کے درمیان ایک لامحدود فاصلہ ہے۔ اس لامتناہی فاصلے نے ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہے اور کائنات کی انتہا کہاں پہ ہے۔ وقت کے وسیع پھیلاؤ کے سبب بھی کائنات ایک خوفزدہ کر دینے والی چیز ہے کیونکہ کائنات وقت کی حدود سے ماورا ہے، کائنات وقت کی حدود سے آزاد ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں تاریخ انسانی کا کل عرصہ بہت ہی مختصر ہے، بلکہ تنہائی کے سبب بھی کائنات ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر بالکل تنہا ہیں اور زندگی کہیں بھی اپنا وجود نہیں رکھتی سوائے زمین کے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ لامحدود فاصلے،
وقت کا تعین نہ ہونا، اور کائنات کے اندر ہمارا اکیلا ہونا۔ جیسے ساری سمندری ریت کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے، مگر دوسرے تمام اسباب سے بڑھ کر کائنات کے خوفزدہ کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ زمین کے علاوہ زندگی کہیں بھی موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خلا کا زیادہ تر حصہ خالی اور سرد ہے، جو اس قدر سرد ہے کہ وہاں پر زندگی اگر ہو بھی تو وہ بھی منجمد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مصنف جس نکات کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کن سیاروں کے اوپر اگر موجود ہے تو اس کے لیے سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز کیا ہوں گی، کیا شرائط ہیں کہ زندگی اپنے آپ کو قائم رکھ سکے۔ مصنف بتاتا ہے کہ خلا میں زیادہ تر مادہ اس قدر گرم ہے کہ اس نے زندگی کا وجود ناممکن بنا دیا ہے۔ کائنات کے منصوبے میں زندگی کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، جس نے ہمارے سیاروں کے نظام کو پیدا کیا۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلا میں ہی شاید ہی کوئی ایسے نظام ہوں، پھر بھی جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے، اس قسم کی زندگی جیسی ہم زمین پر رکھتے ہیں صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی موجود ہے۔ اس کے ہونے کے لیے مناسب کچھ شرائط درکار ہوتی ہیں جس میں زندگی قائم رہ سکتی ہے، اور اس میں سب سے اہم ہے درجہ حرارت۔ ایسا درجہ حرارت جس پر مادی اشیاء صرف مائع حالت میں قائم رہ سکیں، ایسا درجہ حرارت زندگی کے لیے ضروری ہے۔ خود ستارے بھی اس زندگی کے لیے بہت زیادہ گرم ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستارے آگ کے گولے ہیں جو خلا میں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں حرارت مہیا کرتے ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ایبسلوٹ زیرو سے کوئی 4 درجے اوپر ہوتا ہے، اور فارن ہائٹ پیمانے پر کوہر کا درجہ حرارت 484 درجے تک چلا جاتا ہے۔ اگر بات کریں کہکشاؤں کی تو اس میں بڑی وسعتوں میں زیادہ سردی ہوتی ہے۔ آگ کے گولوں سے دور کوہر کے نقطہ انجماد سے بھی سینکڑوں درجے نیچے کم درجہ حرارت ہوتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے قریب درجہ حرارت ہزاروں درجے تک بھی جا سکتا ہے، جس درجہ حرارت پر ٹھوس اشیاء پگھل جاتی ہیں اور مائعات ابلنے لگتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ستارے اس قدر سرد ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی بھی زندگی ہو تو صرف منجمد ہو جائے گی، اور کچھ ستارے اس قدر گرم ہیں کہ اگر کوئی بھی زندگی ہو تو شاید وہ ابلنے لگے یا اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اور ہر چیز وہاں پر مائع حالت میں ہی ابلتی ہوئی شکل میں ہمیں نظر آئے۔ اور اس چیپٹر کے آخر میں جو بات کی گئی وہ ہے نیرو بیلٹ سے متعلق۔ نیرو بیلٹس کیا ہیں، کیسے ان کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں مصنف کیا بتاتا ہے، وہ بات سنیں۔ زندگی صرف ایک تنگ پٹی پر ہی موجود ہو سکتی ہے، جس کے ارد گرد آگ کی پٹیاں مخصوص فاصلے پر ہوں، جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ سرد۔ ان پٹیوں سے باہر جاندار تو جم جائیں گے، اور اگر ان پٹیوں کے اندر داخل ہوں تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہم ایک فرضی سا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایسے درجہ حرارت والی تمام پٹیوں کو جہاں زندگی ممکن ہے اکٹھا کر لیا جائے تو یہ ساری خلا کے اربوں حصے سے بھی کم جگہ بنتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے اندر زندگی بہت ہی شاذ و نادر ہے، کیونکہ دوسرے سورجوں کے لیے یہ بہت انہونی بات ہوگی کہ انہوں نے بھی سورج کی طرح سیارے بکھیرے ہوں گے۔ غالباً 10,000 ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا ہے جس کے گرد ایک سیارہ گردش کرتا ہے، جن پر زندگی کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کا ادراک کر لیتے ہیں کہ زندگی صرف زمین پر ہی موجود ہو سکتی ہے، اور کائنات کے اندر زندگی کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ اور آخر کے اندر میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں مصنف کی اپنی ریسرچ کے مطابق ہیں۔ ان میں کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم صرف اس کو ابتدائی نالج کے طور پر اس لیسن کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال امید ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ باتیں اور اہم پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ
اس چیپٹر میں سے کون سے امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو پیپر میں پوچھے گئے ہیں، کون سے امپورٹنٹ سینٹینس ہیں جو پیپر میں پوچھے گئے، اور کیا کویسچن آنسرز ہیں جن کی بات کی گئی ہے پیپرز کے اندر. تو انشاءاللہ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. شکریہ.